सीरियल किलर तान्यता है नॉवेल केस नंबर 30। अस्पताल के बेड पर पड़ा वो आंखें खोलने को तैयार नहीं था। जेम्स और जैकोब भी वहीं थे, जबकि पर्ल और हैजल भी। वो दोनों ही उसे देखकर परेशान थी। एलिया मौजूद नहीं थी। डॉक्टर्स ने बताया था खून खून काफ़ी बह चुका है, जिसके बायस होश में नहीं आ रहा। देखा जाता तो पहली बार वो जैक्सन के लिए अस्पताल में खड़े थे, वरना उसकी तो जिम्मेदारी थी जैसे ये कि सबको अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा देना। वो भी बेहोश था। जैक फिक्रमंदी से उसके इर्द गिर्द मंडला रहा था। उन सबको डॉक्टर ने बाहर जाने का कहा था, मगर वो कोई एक भी हिला नहीं था। बेला और हेनरी भी वहीं थे। कर्ज एले के पास कोई नहीं था, जबकि अगर जैक्सन होश में होता तो उसके जिस्म का एक खून का कतरा भी ना बचता, लेकिन वो एले को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ एले ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था, और जब वो सिसकती हुई बाहर आई तो चारों तरफ काफ़ी अंधेरा था, जैसे माजी की किसी याद में वो उतर गई। किस कदर अंधेरा था। उसने कांपते हाथों से लाइट्स ऑन करना चाही, मगर अंधेरा ख़त्म नहीं हुआ। कोई है? खौफ से उसने पुकारा, मगर किसी की भी आवाज़ नहीं आई थी। उसे लगा था बेला घर पर होगी। वो आंखों में आंसू लिए इर्द गिर्द देखने लगी। उसे सिर्फ तारीकी में डूबे घर के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। एले, अचानक उठने वाली आवाज़ पे उसका वजूद कांप उठा। उसने मुड़कर देखा। ये आवाज़ पार्कर की थी। वो उस आवाज़ को कभी नहीं भूल सकती थी। वो इस आवाज़ को अपनी याददाश्त से नहीं निकाल सकती थी। क्या हुआ? डर गई हो? और फिर वो हंसने लगा और एले भागी। वो दोबारा उन सब की कैद में नहीं फंसेगी। वो नहीं फंस सकती। वो सिर्फ जैक्सन की है। वो भागी, लेकिन वो कहाँ भाग गई थी? कहाँ जाना चाहती थी? कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंधाधुंध भागते उसके पाँव सोफे में अड़े और वो धड़म जाके गिरी। तुम मुझसे कितना भागोगी एले? तुम मुझसे बच नहीं सकती। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो बोला। नहीं, जैक्सन ने बताया था पार्कर मर गया है। ये मेरा वहम है। वो अपने कानों पे हाथ रखकर जोर से बोलती, खुद को बावर करा रही थी, मगर बेसुध। हंसी की आवाज़ बढ़ती जा रही थी और उसका दिल बैठ रहा था। उसका दिल बंद हो जाता। एले, एले। हर सिम से अपने नाम की पुकार सुनकर वह हैरान शशतर थी, और अचानक पूरा घर जगमगा उठा। वो जल्दी से उठकर देखने लगी। सबा ने जैसे साथ ना दिया। क्या कहे? कुछ तो बोले। चिल्ला उठे, जैक्सन को पुकारे। पार्कर जिंदा है? पार्कर कैसे जिंदा है? लेकिन उसकी ज़बान ने उसका साथ नहीं दिया। और जैसे ही वो बाहर निकलती, फिर से अंधेरा छा गया और उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। तुम्हें कहा था ना कि तुम गूंगी हो। तुम्हें समझाई थी ये बात कि तुम बोल नहीं सकती। फिर तुम्हारे इन लबों से आवाज़ कैसे निकल सकती है? तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम पार्कर की बात की नफ़ी करो। वो खींचकर थप्पड़ अंधेरे में एले के मुंह पर लगा। वो सीधा जाके खिड़की से टकराई। खौफ उस वक्त उसकी रग रग में था। उसे बोला नहीं जा रहा था। तुम जानती हो तुम कुछ नहीं बोल सकती। तुम्हें पता है ना? पार्कर धाड़ा। एले की गर्दन जकड़ ली। वो 100% पार्कर ही था। जैक्सन ने उसे झूठ बोला। उसका खौफ ख़त्म कराने के लिए झूठ बोला था। पार्कर को कोई नहीं मारा था। वापस आ गया था। वो उसे ले जाएगा। इस वक्त उसके दिमाग पर इतना बोझ था कि वो जुबान खोलना भी चाहती थी, मगर खोल नहीं पा रही थी। एले उसके उसने धाड़ते हुए उसके बाल झंझोड़ दिए। अपनी जुबान बंद रखना। तुम कुछ नहीं बोल सकती। तुम गूंगी हो। तुम जानती हो ना ये बात? उसके मुंह पर हल्के हल्के और उसके बाद तेज तेज थप्पड़ मार दिया। उसने उसे ये बात बाबर कराई। एले का दम निकल चुका था। हाँ, रूह परवास हो चुकी थी कि उससे वाकई चंद लफ्ज़ भी नहीं उठ रहे थे। जवाब दो, लेकिन जुबान से नहीं। तुम्हारी जुबान काट दूंगा मैं। उसने छुरी की नोक
اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ ایلی تیزی سے سر ہلانے لگی۔ ہاں، وہ گونگی تھی، وہ مان گئی تھی، وہ کبھی نہیں بولے گی۔ پارکر ہنسنے لگا اور اونچا ہنسنے لگا۔ ایلی سہمی ہوئی نظروں سے پارکر کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اندھیرے میں وہ دکھائی نہیں دیا۔ تم جیکسن کے قریب نہیں جاؤ گی، نہ اس کے ساتھ سو گی۔ اس کے بازو میں انگلیاں گاڑے وہ اسے دوسری بات پر وارن کر رہا تھا، ورنہ میرا تمہیں یہاں سے غائب کر دینا مشکل نہیں ہے، اور اگر تم نے کسی کو یہ بات بتائی تو… وہ ہنسا اور چھری چلائی۔ ایلی کی چیخ بلند ہوئی اور وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا اور اچانک ہنسنے کی آواز رکی۔ اندھیرے میں کوئی گرا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں سمیٹ لیے جبکہ گرانے کی آواز پر پارکر کی آواز دب گئی۔ اور ایک دم ایلی کو لگا ٹائیگر نے اس شخص پر جھپٹا مارا تھا۔ ایلی میں ہمت نہیں تھی، اندھیرے میں وہ کسی کو دیکھ سکتی۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ ٹائیگر چنگاڑتا رہا تھا، اس پر چڑھا ہوا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، شاید پوری جان لگا کے اس نے ٹائیگر کو پیچھے دھکیلا اور اس جگہ سے فرار ہو گیا۔ ٹائیگر اس کے پیچھے لپکا پھر رک گیا اور ایلی کے پاس پہنچ گیا۔ ایلی بالکل خاموش بیٹھی تھی، گھٹنوں میں چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ اندھیرے میں بھی اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ دن نکل گیا تھا، وہ سب جیکسن کے لیے کھڑے تھے، ایک پاؤں پر ہی۔ کوئی بھی اس کے پاس سے ہٹا نہیں تھا۔ وہ لوگ جیکسن کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور ڈاکٹر ابھی اسے چیک کر کے گیا تھا۔ سب ٹھیک تھا، اور مزید گھنٹہ گزرنے کے بعد بالآخر جیکسن کو ہوش آ ہی گیا۔ اور جیسے ہی وہ ہوش میں آیا اور سب کو اپنے ارد گرد دیکھ کر اس کی نگاہ ایلی کو ڈھونڈ رہی تھی، خود سے وہ اٹھ کر بیٹھا اور اپنے ہاتھ سے ڈرپ کھینچتی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، جیک نے جھٹکا۔ جیک، جبکہ اس کی نگاہ ہنری پر تھی۔ ایلی کہاں ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ لوگ تو ایلی کو بھول ہی چکے تھے۔ ہنری سر پر ہاتھ مار گیا اور وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگا کہ جیکسن اپنی طبیعت اور حالت کو نظر انداز کر کے بھاگ اٹھا تھا، اس کے پیچھے ہی۔ جیک، جیمز، جیکوب بھی ان کے ساتھ ہی تھے، جبکہ ہیزل اور پرل بھی۔ بیلا الگ دوڑی تھی۔ ان سب کے ذہن سے یہ سب کیسے نکل گیا؟ کیسے وہ ایلی کو بھول گئے؟ جیسے ہوا کے دوش پر وہ ڈرائیو کر کے سب سے پہلے پہنچا تھا گھر، اور وہاں سب ٹھیک تھا۔ ایلی، وہ چلایا۔ پیچھے ہنری بھی داخل ہوا۔ ایلی، وہ بھی چیخا، اور پھر رفتہ رفتہ سب آگے۔ جیکسن کمرے میں آیا اور وہاں سب ویسا ہی دیکھا، اور وہاں سب ویسا ہی تھا۔ اس وقت وہ جیسے قابل رحم لگ رہا تھا۔ ایلی، وہ دھاڑا۔ ہنری بھی بے چین تھا، حالانکہ بیلا ان سب کی انفارمیشن آگے پہنچا رہی تھی، لیکن اس وقت اسے بھی ایلی کی فکر ہوئی تھی۔ وہ بھی ایلی کو پکار رہی تھی۔ گارڈز کہاں مر گئے ہیں؟ جیکسن کا بس نہیں چلا، اٹھا کے چیزیں دیوار میں دے کر مارے۔ ایلی، اس کی نگاہ اچانک ہی دوسرے کمرے کی جانب اٹھی جہاں سے ٹائیگر باہر نکلا۔ وہ دوڑ کر ٹائیگر تک پہنچا۔ ایک نظر اسے دیکھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ ایلی، ٹائیگر کبرڈ کے پاس آ گیا، اور جیکسن نے جیسے ہی کبرڈ کا دروازہ کھولا، گھٹنوں میں منہ چھپائے وہ بیٹھی تھی۔ کبرڈ میں گرمی کے باعث وہ پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ جیکسن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ ایلی نے سر اٹھایا اور جیکسن اس کے ہونٹوں کے پاس کٹ کا نشان اور اس میں سے رس رس کر رک جانے والے خون کو دیکھنے لگا۔ اس کے سر پہ نیلا نشان تھا، اس کے گال پر تھپڑ کا نشان تھا۔ کوئی جوالا مکھی تھی جو جیکسن کے وجود میں پھٹ پڑی۔ ایلی اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جیکسن نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ہنری خود پہ غصہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا؟ ایلی اکیلی ہے، جبکہ اسے شک تھا کوئی گارڈ ان کا ٹھیک نہیں ہے۔
جو کہ اس لاش کو بھی اندر لے کر آیا تھا۔ ایلے کی آنکھوں میں کوئی سنشائی، کوئی اپنایت نہیں تھی۔ وہ ایلے جیکسن کی نہیں تھی۔ خوف و ہراس میں لپٹی وہ سرد نظروں سے دیکھتی لڑکی تھی۔ جیکسن نے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا اور اسے بازو میں اٹھا لیا۔ ایلے جلدی سے پھڑپڑا کر اس کے بازوں سے نکلی اور بھاگتی ہوئی اپنے اور جیکسن کے کمرے میں بند ہو گئی۔ وزن اٹھانے کے باعث جیکسن کے دونوں بازوں کی پٹیاں خون سے سرخ ہو چکی تھیں۔ جیکسن نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے ہنری کو دیکھا، جو شرمندہ تھا، اور شرمندہ تو بیلا بھی تھی۔ جیکسن نے اپنے ٹائیگر کو پیار کیا اور بنا کسی سے بولے وہ اپنی لائبریری میں چلا گیا۔ جیک واپس پلٹ گیا تھا۔ یقیناً کوئی طوفان اب منتظر تھا جو نیو یارک کو تباہ ضرور کرتا، صرف ایک لڑکی کے لیے۔ وہ لوگ چلے گئے تھے جیکسن کی وجہ سے اور ایلے کے رویے کی وجہ سے۔ کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ ہنری نے ساری فوٹیج نکالی تھی، جس میں اتنی دلیری تھی کہ وہ آیا مگر اندھیرا کر کے اس نے ایلے پہ تشدد کیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اندھیرے کے باعث انہیں کچھ نہیں دکھائی دیا، لیکن اس فوٹیج کو کسی حد تک وہ کلیئر کر سکتا تھا۔ بیلا نے محسوس کیا وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا اور ہر چیز کو پس پشت ڈال کر وہ اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ بیلا کے موبائل پہ بیپ ہونے لگی تو وہ خاموشی سے باہر آ گئی۔ تمہیں میں نے وہاں بھیجا ہے کہ تم ان لوگوں کے راز مجھے بتاؤ۔ بھولو مت میرے ٹکڑوں پر پل رہی ہو، اور اگر تم نے ذرا بھی گڑبڑ کی میں تمہارے باپ کے سر میں گولیاں اتار دوں گا۔ آرتھر دھاڑا۔ ایلے کے ساتھ سب آپ نے کیا ہے اور اس کے بعد بھی مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو خبر دوں۔ وہ معصوم ہے۔ جب آپ کو وہ زندہ چاہیے تو اسے نقصان کیوں پہنچا رہی ہے؟ بیلا کو بہت برا لگا تھا۔ آرتھر نے کال بند کر دی۔ بیلا کو یقین ہو گیا، لیکن اگر جیکسن کو پتہ چل جاتا تو وہ اس کے ٹکڑے کر دیتا۔ پہلی بار وہ گھبرا اٹھی تھی۔ ایلے دروازہ کھولو، پورا دن گزر گیا ہے، تم نے کچھ نہیں کھایا۔ بیلا نے ہی کوشش کی۔ ہنری بیٹھا دیکھ رہا تھا اور حیرت انگیز طور پر ایلے نے دروازہ کھول دیا۔ وہ کھول کر دور ہو گئی جبکہ جیکسن بھی لائبریری میں بند تھا۔ ہنری تیزی سے اٹھا اور وہ ایلے کے پاس آیا اور اس نے ایلے کو بازوں میں بھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ سوری ایلے، میں بہت شرمندہ ہوں، بہت زیادہ۔ وہ اسے زور سے پیچھے کھڑا تھا۔ بیلا کو جیسے عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ کالی کالی نظروں سے ہنری کی پشت دیکھتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ ایلے نے اس کی کمر سے شرٹ کو زور سے مٹھیوں میں بھینچا ہوا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ معلوم نہیں ان دونوں کے بیچ یہ کیسا رشتہ تھا، لیکن معیوب نہیں لگتا تھا۔ تم رو مت، میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا جبکہ ایلے کچھ نہیں بولی۔ کیا تم نے دیکھا تھا اسے؟ وہ کیسے آیا؟ وہ تم سے کیا بولا؟ وہ کون تھا؟ اس کے پاس کئی سوال تھے۔ ایلے کے پاس جواب نہیں تھا جبکہ ہنری نے اسے جھنجھوڑا۔ ایلے، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ ہنری نے فکر مندی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی۔ تم باہر جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ جیکسن کی سخت آواز پہ ہنری دور ہوا اور باہر نکل گیا جبکہ جیکسن نے دروازہ بند کر لیا۔ ایلے پیچھے ہو گئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ آرتھر تھا؟ اس کے پاس سیدھا سوال تھا۔ احساس نہیں۔ ایلے نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ مارک؟ وہ پھر سوال کر رہا تھا۔ وہ ویسے ہی بیٹھی اپنے پاؤں گھو رہی تھی۔ جیکسن نے اس کی سمت دیکھا اور وہ وہیں بیٹھ گیا۔ کوئی اور پھر سوال کر رہا تھا جبکہ وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ جیکسن نے ایک گن نکالی اور اسے لوڈ کر کے بنا کسی توقف کے اس نے ایلے کے سر پر رکھ دی۔
میرے پاس ڈرامے کے بعد میرے ساتھ ڈرامے بعد میں کرنا۔ ارے مجھے سیدھی طرح جواب دو، کس کی جرت ہوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ لوٹ کیے کھڑا تھا، آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ جیکسن اس کے خاموش ہونے پر معاملے کی تہہ تک پہنچ رہا تھا۔ اس نے گن کو گھما کے پیچھے کیا اور اس کے نزدیک جھکا۔ تو تمہیں لگتا ہے تم کچھ بولیں گی نہیں تو میں دنیا دھرتی پر اسے کیا ڈھونڈ نہیں سکوں گا؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ انسان تو مجھے مل جائے گا لیکن اس کے ملنے کے بعد تم زندہ زمین میں گڑو گی۔ یہ جو کسی اور کے حکم کے پابند بن رہی ہو اور بول نہیں رہی، تمہیں میں اچھے سے دیکھ لوں گا۔ بگڑ کر بولتا وہ وہاں سے دروازہ کھول کر دھاڑ سے نکلا۔ ہنری سے نگاہ ملی۔ کچھ ملا؟ اس نے اسٹریٹ فارورڈ بات کی۔ مل جائے گا، میں اس ویڈیو کو وائڈ کرنا چاہ رہا ہوں، ہنری مصروف سا بولا، اور جیکسن نے اس سے لیپ ٹاپ لے لیا۔ بیلا اور ایلے کمرے میں تھی جبکہ جیکسن گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ سارے گارڈز میں چمگوئیاں بڑھ گئی تھیں۔ جبکہ گارڈز پر جس کی ڈیوٹی تھی، جیکسن اسے آرڈر دے چکا تھا۔ اس کے گھر میں موجود ایک ایک نوکر اور گارڈ ادھر سے ادھر بھی نہ جائے۔ سب جیسے تھر تھرا رہے تھے، معاملہ عام نہیں تھا۔ آدھی رات کے پہر اس نے آرتھر کو کال ملائی اور آرتھر کال پک نہیں کر رہا تھا۔ وہ بار بار گھما رہا تھا فون، مگر بے سود۔ اس نے غصے سے موبائل پینٹ کی جیب میں ڈالا اور مڑا تو پیچھے جیکسن کو چیئر پر بیٹھے معصومیت سے اسے تکتے دیکھ اس کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ جیکسن سکون سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ گھبرا کیوں گئے؟ اس نے وائن کا گلاس بھرا اور اس کی صورت دیکھی جہاں سے پیلا رنگ تھا۔ میں نے سنا ہے تم میمکری آرٹسٹ کو لوگوں کی آواز بہت زبردست کاپی کرتے ہو، وہ بولا اور اس کے نزدیک آ گیا، جبکہ سامنے کھڑا لڑکا پیچھے قدم لینے لگا۔ آؤ آج میں تمہیں دنیا کی سب سے مہنگی شراب پلاتا ہوں اور تم میری آواز نکالنا اور پھر تم میری آواز نکالنا۔ اس نے اس کے بھاگتے وجود کو بازو میں جکڑا اور اس کے بعد جکڑ کر ٹیبل پر اس کا سر دے کر مارا۔ وہ چلا اٹھا، مائی وائف از سلیپنگ، کین یو پلیز شٹ یور ماؤتھ؟ کافی نرمی سے وہ بولا تھا۔ اس لڑکی کی آواز دب گئی۔ جیکسن نے اس لڑکی کے منہ سے وائن کی بوتل لگا دی، یہاں تک کہ اس کے ارد گرد سانس بھی لینے کی گنجائش نہیں تھی۔ کم آن، ڈرنک دس۔ وہ اس کے منہ میں زبردستی بوتل کو ڈھونڈ سے کھڑا تھا اور وہ ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود بے بس تھا۔ جیکسن نے ایک دم اس کے منہ سے شراب کی بوتل کھینچی، ٹیبل پہ مار کر توڑی اور اس کے منہ پر بنا رکے کئی نشان ڈال دیے۔ اس کانچ کی بوتل سے وہ بس مارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، یہاں تک کہ وہ رکا بھی نہیں۔ وہ لڑکا چلاتا رہ گیا مگر جیکسن کا ہاتھ نہیں رکا، یہاں تک کہ اس کی دونوں آنکھوں پر گرد آ گئے اور خون کسی فوارے کی مانند بہنے لگا تھا۔ اس نے بوتل پھینکی اور سانسوں کو بحال کرتا وہ سینے پہ ہاتھ باندھتا اس کے تڑپتے وجود کو دیکھنے لگا۔ جیکسن، ایلے کی آواز پر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا جبکہ جیکسن نے اس لڑکے کے منہ پر دوسری شراب کی بوتل اڈیل دی۔ نہایت ہولناک چیخوں پکارتی کہ بیلا اور ہنری بھی دوڑ کر نکل آئے۔ You touched my property. I will not forgive you, even you cry for death. کہتے ساتھ اس نے اس کی دونوں آنکھوں میں انگلیاں اتار دیں۔ ایلی تڑپ اٹھی، وہ وحشی تھا، وہ جانور تھا۔ وہ سسک اٹھی، وہ دوڑ کر جیکسن تک پہنچنا چاہتی تھی کہ ہنری اس کی آنکھوں پر ہاتھ ڈال گیا۔ کم آن، cry for death.
میرا کھا کر میرے ساتھ حرامی، وہ اس کا سر ٹیبل پر مار گیا اور دور ہٹا۔ اس کے ہاتھ خون سے بھرے تھے۔ وہ لڑکا بن پانی کی مچھلی سے بھی بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اگر تم مزید اذیت نہیں چاہتے مجھے بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے یہاں؟ اس نے اس کی گردن جکڑی۔ آرتھر، آرتھر نے، مارک نے، وہ تڑپتا ہوا چلایا۔ بریوو، ناؤ سلیپ پیسفلی۔ بولتے ساتھ ہی اس نے کئی گولیاں اس کے سر میں اتار دیں۔ اس کے وجود کو دو جھٹکے لگے اور اس کا دماغ نکل گیا۔ اس نے بیلا کی پھٹی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور ہنری کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ وہ ان سب کو وہیں چھوڑتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں سوار تھا۔ سر آرتھر اس وقت 5 اسٹار کے 3rd فلور پر ہے اور اسی ہوٹل کے 6 فلور پر مارک ہے۔ اسے اپ ڈیٹ ملی تو اس نے ان کو گاڑی سے نکلنے کے لیے کہا اور اس کی آنکھوں میں خون یوں ہی اترتا تھا۔ بات یوں بننے والی نہیں تھی۔ وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ان کے اترتے ہی وہ گاڑی ہوا کی طرح آگے بڑھا گیا اور 5 اسٹار ہوٹل کی بلڈنگ میں داخل ہوتے اس نے 3rd فلور پر سکون سے آگ لگوائی۔ جو اس کے بندے اس وقت وہاں موجود تھے اور اس کے بعد 6 فلور پر آگ کا اندازہ شاید کسی کو ہوا نہیں تھا۔ تبھی آگ کی لپیٹ میں پورا ہوٹل تھا اور لوگ چلا چلا کے بھاگتے اپنی جان بچا رہے تھے، جبکہ وہ اس بلڈنگ کے باہر کھڑا محسوس ہوتے ہوئے سر ہلاتا گاڑی میں سوار ہو گیا۔